पड़ जाता है। तो एक दूसरे से बाहम जो मामलात होते हैं इंसान के, उस ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बहुत कीमती नसीहतें हमें की थी। और अब ये है कि अगर मान लीजिए कि हालत हज़र ना हो, हालत सफ़र हो, यानी आम हालात ना हो, हालत क़याम ना हो, बल्कि इंसान हालत सफ़र में है, तो हालत सफ़र के ताल्लुक से भी कुछ तालीमात दी जा रही हैं कि अगर ऐसा है कि तुम सफ़र में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले, जैसे ये बात आई थी ना कि अगर किसी से कोई मामला किया करो तो फिर क्या क्या करो, उसे लिख लिया करो। और अगर तुम्हें नहीं आता है, तुम इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, तुम्हें इस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड है, जो इस मामले में एक्सपर्ट है, उससे ये मामला क्या कर लिया, उससे उससे नोट करवा लिया करो। तो अब ये है कि अगर मान लीजिए कि हम सफर में हैं और हमें कोई कातिब नहीं मिल पा रहा है, यानी काबिल एतमाद शख्स हो, वो काबिल भरोसा हो और या वो लिखना पढ़ना जानता हो, या इस मामले में बड़ी नॉलेज हो, एक्सपर्ट हो, हमें वो इंसान नहीं मिल पा रहा है। अब हम क्या करें फिर? खुद भी लिखना नहीं आता है और लिखने वाला भी नहीं मिल रहा है और हालत सफर है, तो कहा जा रहा है कि फिर कोई चीज गिरवी रख दो किसी के पास, यानी किसी के पास कोई चीज गिरवी रख देना। उसको हम ये भी कह सकते हैं, बतौर जमानत भी कह सकते हैं, रहन भी कह सकते हैं कि कोई चीज रहन रख दो, मकबूजा किसी के कब्जे में दे दो, किसी के मुट्ठी में दे दो, किसी के दस्तरस में दे दो, किसी के अंडर में दे दो वो चीज। ठीक है, तो ये इसका फरहानो मकबूजा का मतलब है। यानी इससे एक बात तो ये पता चली कि गिरवी रखना जायज है किसी के पास, कि हमने किसी से मान लीजिए कि हमने किसी से कोई चीज ली और उस चीज को लेने के लिए हमारे पास, उससे अदा करने के लिए पैसे नहीं है या माल नहीं है, जो चीज भी देना है वो चीज नहीं है हमारे पास, और लेकिन उसके अलावा कोई और चीज है हमारे पास, अपनी कोई चीज है, अब हमें वो चीज चाहिए है, तो हम अपनी कोई चीज उसके पास रख दें। और जो गिरवी जो चीज रखी जाती है उसमें होता है क्या है कि जब इंसान के पास वो पैसा मुहैया हो जाए, मैसर आ जाए, हालात ठीक हो जाए, तो वो उसका पैसा अदा कर दे और अपनी वो चीज वापस ले ले जो चीज उसने उसके पास लिखवाई है। उससे क्या होता है कि जिस इंसान से हमने कोई चीज ली है और हमने उसके पास कोई चीज गिरवी रखी है, तो वो फिर क्या होता है कि बआसानी अपनी कोई चीज दे देता है कि अगर इसने कोई धोखा भी किया तो इसकी चीज तो मेरे पास है, मेरे कब्जे में है ना। तो इससे देने वाला इंसान भी बआसानी दे देता है और लेने वाले इंसान को भी ये रहता है कि अब मुझे पैसा अदा करके अपनी ये चीज वापस लेना है ये। तो फिर वो इंसान भी क्या कर देता है, फिर पैसा अदा कर देता है फिर वो। तो बहरहाल गिरवी कोई चीज रखना क्या है, ये मुनासिब है, जायज है। इसमें ये बात भी हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफर में ही इस तरह के हालात पेश आ सकते हैं। हालत हज़र या हालत क़याम में भी इस तरह के हालात पेश आ सकते हैं कि इंसान के पास इतने हालात नहीं है कि वो पैसा अदा कर सके और उसके पास इसके अलावा कोई और चीज है, तो वो उस चीज को गिरवी रख सकता है। ये भी एक पॉइंट है। इस तरह की भी हमें नजीर मिलती है सहाबा इकराम के दौर से। इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि सहाबा इकराम क्या करते थे, हालत हज़र में भी वो कोई चीज गिरवी रख दिया करते थे वो। तो बहरहाल ये बात भी हमारे सामने रहना चाहिए कि इस तरह के हालात हालत हज़र में भी पेश आ सकते हैं कि इंसान के पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कोई चीज गिरवी रखकर और वो चीज खरीद सकता है, फिर बाद में उसके वो पैसा अदा कर दे और अपनी चीज वापस ले ले। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हमने जिसके पास जो चीज रखवाई है गिरवी, तो उसके नफा और नुकसान का मालिक वही शख्स होगा जिसके पास वो चीज गिरवी रखी हुई है। यानी जो चीज भी हमने उसको दी है बतौर जमानत, जो चीज भी हमने उसके पास रखी है, अगर उसमें कोई नुकसान हो गया और या फिर क्या हो गया उसका उसमें कोई फायदा हुआ, तो वो क्या होगा, उसके मालिक का ही होगा। थोड़ा सा और इस आयत को आगे देख लेते हैं, फिर बात समझ में आ जाएगी। कहा यह जा रहा है कि होना ये चाहिए कि गिरवी रखते वक्त कोई चीज आपस में एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। भरोसा ये होना चाहिए कि मैं इसके पास जो चीज रख रहा हूं, तो ये क्या करेगा कि जब मैं इसको पैसा दूंगा तो ये मेरी ये चीज वापस कर देगा। और अल्लाह ताला आगे ये बात कह भी रहे हैं कि फलियुअद्दिल लज़ी तुमिना अमानतहु, कि जिसके पास वो चीज बतौर अमानत रखवाई गई है, बतौर गिरवी रखवाई गई है,
تو وہ کیا سمجھے, اسے ایک امانت سمجھے, امانت سمجھ کر رکھے, یہ اس چیز کو نقصان نہ پہنچائے, اس میں سے کم کرنے کی کوشش نہ کرے, اس کو گھٹانے کی کوشش نہ کرے, نہ تو اسے بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, جو جیسی وہ چیز رکھوائی گئی ہے ویسی ہی وہ چیز اسے واپس کر دے. جب اسے اس کا وصول یا اس کا حصول یا پیسہ اس کا مل رہا ہے تو پھر وہ کیا کر دے, اسے واپس کر دے, ادا کر دے اسے وہ چیز. تو آپس میں کیا ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے, باہم اعتماد ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر, اطمینان ہو ایک دوسرے کے اوپر, بھروسہ ہو. اور اس سلسلے میں جو مین چیز ہے جو بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ گروی کا معاملہ ہو اور چاہے وہ اس سے پہلے کے بہت سارا کمات آئے, کسی بھی طرح کا معاملہ ہو, لکھوانے کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, شہادت کا معاملہ ہو, تو ہر چیز میں جو بیسٹ ہے وہ کیا ہے, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اللہ کا ڈر, تقوی, خوف خدا. یہ چیز انسان کو کیا کر سکتی ہے, یہی وہ چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے کے اوپر کیا کر سکتا ہے, اعتماد بھی کر سکتا ہے, اور وہ اس کی امانت بھی ویسے ہی واپس کرے گا. تو یہ سب سے جو بار بار ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ یہی ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر. جیسے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے اور انسان کو نیکی پر گامزن کر سکتا ہے. تو یہ نیکی کو پروان چڑھانے والی چیز ہے تقوی, اور گناہوں سے بچانے والی چیز ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ, وَمَنْ يَكْتُمْهَا, اور جو اسے چھپائے گا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو اس کا دل گنہگار ہے. اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آ رہی تھی کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین کیا کرو, جب آپس میں کوئی چیز, کسی چیز کا تبادلہ ہوئے دوسرے کے بیچ میں, آپس میں قرض کے معاملات ہوں, کچھ لکھا جا رہا ہو, تو پھر کیا ہے کہ کہا گیا تھا کہ تم گواہ لے لیا کرو, گواہ بنا لیا کرو. اور یہ بھی بات آئی تھی کہ گواہوں کو چاہیے کہ وہ وقت پر حاضر ہو جائیں, وقت پر آنے سے انکار نہ کریں. جب انہیں بلایا جائے تو وہ کیا ہو جائے, آئیں اور گواہی دیں. یہ کہ اگر انسان کیا ہے, شاہد ہے, گواہ ہے, وہ اس موقع پر موجود تھا جبکہ کیا ہو رہا تھا, لین دین ہو رہا تھا, وہ اس ٹائم پر وہ تمام معاملات کو دیکھ بھی رہا تھا, سن بھی رہا تھا, سمجھ بھی رہا تھا, سارا اس کے سامنے معاملہ کلیئر ہے. اب کیا ہونا چاہیے کہ جب اب کیا ہوا, یہ موقع آیا, چاہے وہ گروی کا موقع ہو یا امانت واپس کرنے کا موقع ہو یا پیسے دینے کا موقع ہو, جب وہ موقع آئے تو اس موقع پر چاہیے کہ جو گواہ ہیں وہ اپنی گواہی کو نہ چھپائیں. چھپانا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے, یہ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بات بہت بڑھ رہی ہے لیکن وہ گواہی کو چھپا رہا ہے, تو اس سے سخت نقصان ہو رہا ہے دو لوگوں کے بیچ. تو یہ اس کا ذمہ ہے, تو وہ نقصان سے بچ کی ہے کہ انسان اگر گواہ ہے تو پھر وہ گواہی کو چھپائے نہیں. وَمَنْ يَكْتُمْهَا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو گواہی چھپائے گا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو اس کا دل گنہگار ہے. وہی بات آ گئی کہ یہ کیا ہے, بڑے گناہوں میں سے ہے یہ گواہی کو چھپانا, معلوم ہونے کے باوجود بھی نہ بولنا. اگر انسان کو معلوم ہے تو بولے, اور نہیں معلوم ہے تو بولے نہیں. تو بہرحال نہ تو گواہی کو چھپانا ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا ہے. جھوٹی گواہی دینا بھی کیا ہے اصل میں, کہ حق بات کو چھپانا, صحیح بات کو چھپانا ہے, سچائی پر پردہ ڈال دینا, سچائی کو چھپا دینا, اور کیا کر دینا, جھوٹی گواہی دے دینا. اس سے بھی کیا ہے, سخت نقصان ہوگا. تو بہرحال نہ تو گواہی چھپانا ہے اور نہ جھوٹی گواہی دینا ہے, اس سے بڑے گناہوں میں سے ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال
جانتا ہے، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ تو یہ جو آیت تھی، یہ پچھلی آیت سے ہی اس کا تعلق ہے، جو پوائنٹس پچھلی آیات میں رہ گئے تھے وہ اس آیت میں کلیئر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم میں سے کسی کو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، لین دین کے، قرض کے، یا کسی یا گروی رکھنے کے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو پڑھے اور ان سے سبق حاصل کرے، ان سے نصیحت حاصل کرے، انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرے، اور معلوم کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فتوے نکلوانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس یہ قانون، یہ اصول، یہ ضابطہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے تعلیمات موجود ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم اسے اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم اسے چھپاؤ گے، تو اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جسے چاہے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہماری سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، اختتام تک پہنچنے والی ہے الحمدللہ ہماری سورہ۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کسی سورت کا اینڈ ہوتا ہے، کسی سورت کا اختتام ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخر میں کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے ہم کسی کو سفر پر بھیجتے ہیں، تو سفر پر چلتے ٹائم ہم اسے کچھ نصیحت کرتے ہیں، یا ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں تو رخصت کرتے ہوئے ہم کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو وہی انداز کیا ہوتا ہے سورتوں کے آخر میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کچھ نصیحتیں بھی کرتے ہیں انسان کو۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورت کے آخر میں ایک پورا نچوڑ بھی پیش کیا جاتا ہے سورت کا، کہ اس سورت سے ہم نے کیا سیکھا، ایک لب لباب کہہ لیجیے، ایک نچوڑ کہہ لیجیے، ایک سمری کہہ لیجیے، ہے نا۔ تو کچھ نصیحت بھری بات اللہ تعالیٰ ہمیں لاسٹ میں کرتے ہیں سورت کے۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا ہے، ہر وقت ہمیں آسمان بالکل بھی کہ ان لوگوں کو وہاں چھوڑ کے ہم بلاسپور چلے ہم تو کہہ رہے ہیں پر آپ تو یہ ہے کہ یہ حقیقت اور یہ سچائی ہے کہ کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، کچھ بھی ہو وہ، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، یا جانور ہو، چرند پرند ہو، بے جان چیزیں ہوں، جاندار چیزیں ہوں، ہر چیز اللہ کی دسترس میں ہے، اللہ کی ماتحتی میں ہے، اللہ کے انڈر میں ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے کسی چیز کو ختم کر دے، کسی چیز کو مٹا دے، فنا کر دے، یا کسی چیز کو کیا کر دے، ظاہر کرے، کسی چیز کو باقی رکھے، سب اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اختیار ہے پوری کائنات پر۔ تو یہ چیز ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اور ہمیں اللہ کے بندے اور غلام بن کر زندگی گزارنا ہے، ہمیں اللہ کی ماتحتی میں رہنا ہے، اللہ کے انڈر میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک و حاکم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے۔ یہ کچھ نصیحتیں ہمیں کی جا رہی ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے، ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا، اصل میں یہاں پر یہ بات اس وجہ سے بھی کہی جا رہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور سورہ بقرہ میں آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہ کتنے احکامات ہمارے سامنے آئے ہیں، نکاح کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، اور یہ ابھی جو ہمارے سامنے یہ چل رہے تھے تجارت کے تعلق سے احکامات چل رہے تھے، سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، اس سے پہلے شراب کے تعلق سے آیا تھا، جوئے کے تعلق سے آیا تھا، کتنے احکامات ہمارے سامنے آئے تھے، بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آئے ہیں۔
تو ان تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے، اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اسے فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ احکامات کسی عام مخلوق کے نہیں ہیں، کسی عام ہستی کے نہیں ہیں، یہ آرڈر اس ذات کے ہیں جو کائنات کا مالک ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس اعلیٰ ذات، اس اعلیٰ ہستی کے، اس شہنشاہ کے، اس مالک الملک کے احکامات ہیں جس کے قبضے میں آسمان اور زمین ہے۔ ان احکامات کو معمولی نہ سمجھیں ہم، ان احکامات کو ہلکے میں نہ لیں، لائٹلی نہ لیں ہم، بلکہ ان احکامات کی ہم اہمیت کو سمجھیں کہ یہ احکامات کسی انسان کے نہیں، کسی جن کے نہیں، کسی فرشتے کے نہیں، بلکہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو کہ کیا ہے، کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے کہ جس کے ہاتھوں میں آسمان و زمین آ سکتے ہیں، جس کی مٹھی میں آسمان و زمین آ سکتے ہیں، اس خدا کے سامنے اگر ہم دیکھیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، ہماری کیا طاقت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے ہم۔ اگر دیکھا جائے تو ہم بہت ہی ضعیف، بہت کمزور، بہت ناتواں مخلوق ہیں۔ ہماری اگر دیکھی جائے تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اگر جسے قرآن کریم میں بار بار یہ بات آتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک حقیر بوند سے پیدا کیا ہے، تو انسان تو انتہائی ایک حقیر سی چیز ہے، کمتر سی چیز ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کے نہ کوئی اپنی طاقت ہے، نہ اس کی اپنی کوئی کیا ہے، کوئی اختیار ہے نا؟ تو یہ تو کیا ہے، اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہے، اسے تو اللہ کی غلامی کرنا ہے ہر حال میں۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، گھمنڈ سے اور غرور سے بچنا ہے، اور اللہ ہی کو ہمیں اپنا مالک و مختار ماننا ہے، اللہ کی مرضی میں راضی برضا ہونا ہے، اللہ کی مرضی میں خوش ہونا ہے، اور اپنی مرضی نہیں چلانا ہے اللہ کے سامنے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مرضی ہم جو چاہیں کریں، ہماری زندگی ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ باتیں انتہائی نازیبہ ہیں، انتہائی غیر اخلاقی ہیں، یہ انتہائی ناموزوں ہیں۔ یہ مناسب اور صحیح بات یہی ہے کہ کیا کریں، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی ہماری مرضی، اللہ کی خوشی ہماری خوشی، جس سے اللہ خوش اس سے ہم خوش، جس سے اللہ ناراض اس سے ہم ناراض، یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو گے ان چیزوں کو جو تمہارے دل میں ہے، یا تم اسے چھپاؤ گے، تو اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا۔ یہ بات بھی قرآن کریم میں بار بار آتی رہتی ہے کہ تم بہت ساری چیزوں کو ظاہر بھی کر سکتے ہو اور بہت سی چیزیں مخفی بھی کر سکتے ہو، یعنی بہت سارے اعمال ہیں جو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں، ظاہری طور پر کرتے ہیں، سب کے سامنے ہوتے ہیں، اور بہت سے اعمال ہمارے مخفی ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ تو اس پر تمام اعمال پر اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا، ہر چیز پر ہونا ہے ہماری پکڑ، ہمارے ظاہری اعمال پہ بھی ہونا ہے اور ہمارے مخفی اعمال پر بھی ہونا ہے۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ما فی انفسکم، تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے جذبات کیا ہیں، تمہارے خیالات کیا ہیں، تمہاری سوچیں کیا ہیں، اس پر بھی کیا ہونا ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر بھی تم سے محاسبہ کرے گا۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بہت سی نیکیاں کر لیں گے، بہت سے اچھے اعمال کر لیں گے، اور لیکن ہم اب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہے، جو کچھ ہمارے نفس میں ہے، اور اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے خیالات کیا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہارے تو جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم سے محاسبہ کرے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تم سے محاسبہ کرے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے، ہماری سوچ میں ہے، ہمارے خیالات میں ہے، ہماری نیتوں میں ہے، اس پر بھی محاسبہ ہونا ہے۔ تو اسی بات ہمارے سامنے آئی کہ ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔
ہم سب اپنی نیتوں کو جائزہ لیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی سوچوں پر نظر ڈالیں کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارے خیالات کیا ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں۔ کیوں نظر ڈالیں، کیوں جانچ کریں اس کی؟ اس لیے کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بار محاسبہ کرنے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تم اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنا جائزہ لیا کرو، قبل اس کے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے، اس سے پہلے کہ اللہ ہماری جانچ پڑتال کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کا جائزہ لے، اس سے پہلے ہم اپنے نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ تو اس موقع پر مجھے بھی اور آپ کو سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کسی اور کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کی نیتیں کیا ہیں، لوگوں کے خیالات کیا ہیں۔ یہ تو ہم بہت سوچتے ہیں، بہت اس پر بات کرتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر، لیکن اپنے اوپر، اپنے گریبان میں ہم کتنی بار جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا خیال کیا ہے۔ تو قرآن ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لو، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے نا حدیث کی روشنی میں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی کسی بھی اللہ تعالیٰ جب ہمارے کسی عمل کا جب دیکھے گا کہ آیا میں اس عمل کو قبول کروں نہ کروں، تو وہ کیا چیز دیکھے گا؟ وہ نیت دیکھے گا کہ اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اس نے یہ کام کس لیے کیا تھا۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پر قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ جو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہو رہا ہے، اس سلسلے میں ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نیت کیا تھی۔ کیا ہماری نیت یہ تھی کہ چونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ ہے، ٹائم ہمارے پاس زیادہ ہے، لاؤ کیا کریں، تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ ہو جائے گا، تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا، لاؤ پڑھ لیتے ہیں۔ یا نیت یہ تھی کہ چونکہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لاؤ یا نیت ہماری سکھانے کی یہ ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور کہیں کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ہے نا، یہ ہماری نیت ہے کہ ہم واہ واہی بٹورنا چاہتے ہیں، ہم اپنی شہرت چاہتے ہیں، ناموری چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ سب ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ بھی لیں، اپنی نیتوں کی جانچ پڑتال بھی کریں، اپنی نیتوں کو کھنگالیں، اور اس کے بعد پھر کیا کریں؟ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری نیتوں میں کیا ہے، فتور ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، اور ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہم اپنے نیتوں کو درست کر لیں، صحیح کر لیں، کیونکہ عمل اسی بنا پر قبول ہوگا جو نیت ہوگی۔ کسی بھی کام کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، اسی کی بنا پر ہمارا عمل قبول ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف عمل نہیں دیکھے گا، عمل کے پیچھے وہ نیت ضرور دیکھے گا۔ تو بہرحال ہم کو اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی نیتوں میں خلوص اخلاص پیدا کریں کہ کوئی بھی کام کریں تو کس لیے کریں؟ اللہ کی رضا، رضائے الہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے، رضائے الہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، رضائے الہی ٹاپ پر ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے کام کریں، ہم اللہ کی خوشنودی چاہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا کریں، کوئی کام کریں کہ چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، چونکہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی خوشی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس میں اس کام کو کریں تو اللہ اور پھر جنت کا حصول اور آخرت میں نجات، یہ سب ہمارے کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارے مقاصد ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی، اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اہم آیات ہے ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ ابھی بھی ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، موت سے پہلے قیامت سے پہلے، آخرت قائم ہونے سے پہلے ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو کچھ بھی ہمارے سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ یعنی وہ جو وہاں پر آیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کیا ہوگی، دلوں تک پہنچ جائے گی، تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، دلوں تک پہنچ جائے گی، ایک ایک چیز باہر آ جائے گی، دل کے ہر چیز کو نکال کر سامنے لایا جائے گا کہ اس عمل کے پیچھے کتنا ہمارا اخلاص تھا، کتنا دکھاوا تھا، کتنی ریاکاری، کتنی نمود و نمائش، اور کتنا ہمارا کیا تھا، وہ ہر چیز کو جانچا جائے گا کہ اعمال کی کوالٹی کیا تھی۔ تو اس لیے بہرحال
میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہم صرف اپنے یہ نہ سوچیں کہ صرف ہمیں عمل کرنا ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کتنا عمل کرنا ہے، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ عمل ہمیں کرنا کیسے ہے، ہمارے عمل کی کوالٹی کتنی کیسی ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک اعلیٰ ہستی کے لیے عمل کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ ذات کے لیے کر رہے ہیں، خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، تو وہ ایک اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے، تو ہمارا عمل بھی اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس موقع پر میں بھی اپنی نیت کا جائزہ لوں اور آپ سب بھی اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم کس مقصد سے یہ نیک کام کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام، یہ تو ایک مثال ہے قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا، اس میں بھی اپنی نیت کا جائزہ لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اور بہت سے کام کر رہے ہیں، چیریٹی کے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی خدمت خلق کر رہے ہیں ہم، یا اور ہم جیسے ہمارے بہت سارے نیک کمال ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور بہت سارے کام ہیں نیکی کے، تو جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہر کام کے پیچھے ہم اپنے نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ہر رات روز سونے سے پہلے ضرور اپنا محاسبہ کیا کریں کہ آج ہم نے کیا عمل کیا، کتنا کیا، کیسے کیا، کیا غلطی ہو گئی اس میں ہم سے، تو یہ سب ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا محاسبہ کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جب کسی کا محاسبہ کر لے گا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ کر لے گا، تو وہ وقت انتہائی کٹھن وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے جس میں نے کہا تھا کہ دعا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو حساب کتاب نہ لینا، کیونکہ تو نے جس کا حساب کتاب کر لیا وہ انسان تو پھر بچ ہی نہیں پائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ تو ہم سے حساب اگر لے بھی لے تو بہت آسان سا حساب لینا، یا تو ہم حساب دینے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ہمارا حساب کتاب کرنا ہی نہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ اس کا حساب کتاب کیا جائے، تو بغیر حساب کے تو ہمیں جنت میں داخل کر دینا، اور اگر اللہ ہمارا حساب ہو بھی جائے تو بہت آسان سا معاملہ کرنا ہمارے ساتھ۔ یہ بہت سی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں قرآن کریم میں بھی، حدیث میں بھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو ہم سے آسان سا حساب کرنا، یہ دعا ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ جس کی پکڑ کر لے گا پھر وہ انسان بچ نہیں پائے گا پھر وہ، اس لیے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ نہ کرے، ہماری پکڑ نہ کرے، ہمارا مواخذہ نہ کر لے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، یعنی جس کا محاسبہ ہو گیا پھر یا تو وہ بچ گیا یا پھر وہ کیا ہو گیا، عذاب کا مستحق ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے معاف کر دے اور کسے عذاب دے، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں چلے گا، انسان کا کوئی اختیار نہیں چلے گا، انسان کی کوئی مرضی نہیں چلے گی کہ ہم چاہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں چھوڑ دے یا اللہ تعالیٰ تو اس کو عذاب دے دے، ہماری مرضی نہیں چلنا ہے، وہاں پر سراسر اللہ ہی کی مرضی چلنا ہے، کیونکہ اس دن کا مالک صرف اور صرف تنہا اللہ تعالیٰ ہی ہے، مالک یوم الدین، وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ مالک خود مختار ہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بات اس آیت کو پڑھ کر کبھی ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوں گے وہ اندھا دھند فیصلے ہوں گے، الٹپ ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ایسے فیصلے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت دیکھ بھال کر بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ تمام گواہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، معاملہ کرے گا۔ ایسا تھوڑی ہوگا وہاں پر کہ بس اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ، ایک ایک چیز کو جانچا جائے گا، ذرہ ذرہ برابر نیکی کو جانچا جائے گا، ذرہ برابر بدی کو جانچا جائے گا، تمام گواہیاں سامنے لائی جائیں گی، وہ فرشتے جو ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں وہ سامنے کھڑے ہوں گے، زمین گواہی دے گی، ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، بہت سے انسان گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے، رسول گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک ایک چیز سامنے کھڑی ہوگی ہمارے گواہی دینے کے لیے، ایسے تھوڑی معاملہ کیا جائے گا کہ تم جاؤ جنت میں، تم جاؤ جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے انسانوں کے بارے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، کسی کو جنت میں بھیج دے، کسی کو جہنم میں، لیکن اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ منصف ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں انصاف ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، برابری ہوتی ہے، اس لیے ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ناانصافی کی امید نہ رکھیں،
اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ذرہ برابر بھی ظلم کی امید نہ رکھیں، کیونکہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کبھی ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ آخرت میں ظلم نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے، کہیں ہمارے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے۔ جو کچھ بھی ہوگا ہمارے اعمال کی بنا پر ہوگا، ہماری نیتوں کی بنا پر ہوگا۔ اس لیے ہم سب اپنے اعمال کو بھی درست کریں اور ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو بھی درست کریں۔ اس میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ آخرت میں انسان کو اپنے ہی اعمال، اپنے ہی نیکیاں، اپنے ہی نیتیں فائدہ پہنچائیں گے۔ کسی دوسرے کا عمل ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا کہ ہم چاہیں کہ چونکہ ہم ایک نبی کی امتی میں سے ہیں، بہت اچھے نبی کی امتی ہیں، یا ایک اچھے باپ کی اولاد ہیں، یا ہمارے بچے بہت نیک ہیں اور ہم بخش دیے جائیں گے، تو کسی کے عمل ہمارے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، ہمارا اپنا ہی عمل ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنا عمل اور اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اب ہم آگے کی آیت پڑھتے ہیں، لاسٹ کی دو آیت، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ان آیات کی فضیلت و اہمیت پڑھ لیتے ہیں کہ ان آیات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ یہ آخر کی جو دو آیات ہیں، یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ ان آیات کے تعلق سے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی کچھ حدیث بیان کرنا چاہوں گی، حالانکہ آپ کو پہلے سے معلوم بھی ہوں گی وہ حدیث۔ ان آیت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ جو دو آیات ملی ہیں، یہ عرش کے نیچے کے خزانے سے ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، بہت عظیم عرش کا جو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے میں سے یہ دو آیات اللہ کے رسول کو دی گئی ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو آسمان کا وہ دروازہ کھلا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور زمین پر وہ فرشتہ اتر کر آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اور پھر یہ دو آیات اللہ کے رسول کو دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ کے روشنی میں سے ایک روشنی ہے یہ۔ اور یہ کہا تھا کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد تم جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی اہم آیات ہیں یہ آخر کی دو جو آیات ہیں، یہ ہم سب کو حفظ کرنا ہے، ہم سب کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ معمولی آیت نہیں ہے، بہت اہم آیات ہیں۔ اور اگر آخر کا پورا رکوع یاد کر لیں تو اور بہتر ہے اور اچھا ہے۔ تو ان آیات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم ان آیات کو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیں تو ہماری پوری رات کے لیے کافی ہو جائیں گے آیات۔ ان آیات کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ جو ان آیات کو پڑھ لیتا ہے، جس نے ان آیات کو مسلسل 3 دن تک لگاتار پڑھا، تو اس کے گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم آیات ہیں آخر کے، یہ آمن الرسول سے کافرین تک۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ویسے تو کیا ہے، پورے کی پورے سورہ بقرہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گی، اور یہ بھی ہے کہ یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ آخرت میں انسان کے اوپر کیا کریں گے، پڑھنے والے کے اوپر سایہ کریں گے، یا تو کسی بادل کی شکل میں سایہ کریں گے یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں سایہ کریں گے۔ یعنی اس کی نجات کے لیے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ تو یہ بہت ہی ہم اہم سورت پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، اور اب جو ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں اس کی بہت ہی اہم آیات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ان آیات کو ہمیں انشاءاللہ ہم سب کو، آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کچھ کو یاد نہ ہو، تو وہ ہم ان آیات کو ضرور حفظ کریں، ضرور یاد کریں. اب ہم اس آیات کو سمجھ لیتے ہیں کہ آخر ان آیات میں ایسا کیا ہے کہ جو ان آیات کی اتنی اہمیت ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم صرف ان کے الفاظ ہی کو یاد نہ کریں، بلکہ ہم اس آیت کو اچھے طریقے سے سمجھے بھی اور سمجھ کر اسے یاد کریں، سمجھ کر اسے ہم پڑھیں، تو اور زیادہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہو جائے گی، اور اپنے زندگی میں اس کو اپلائی بھی کریں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آئے رسول اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور سارے ایمان والے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، ہر کوئی ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کریں گے رسولوں میں سے کسی کے درمیان. وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان سب نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک، تو ہمیں معاف کر دے. ربنا، اے ہمارے رب. وإلیک المصیر، اور واپسی تیری طرف ہے. پہلا پوائنٹ جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نازل کرنے والا ہے کوئی بھی چیز. یعنی کوئی بھی چیز دنیا میں نازل ہوئی ہے وہ صرف اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کی مرضی ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور رسول کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نازل نہیں کرتے ہیں. رسول بھی کیا کرتے ہیں؟ اس حکم کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. رسول بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، رسول بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے غلام ہوتے ہیں. رسول ایسا نہیں ہے کہ کوئی مافوق الفطرت چیز ہو. رسول کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، ان سے پکڑ نہیں ہوگی، یا وہ جو چاہے اپنی مرضی سے پیش کر دیں. تو رسول کے تعلق سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس کے غلام ہوتے ہیں. اصل میں رسول کے تعلق سے بھی کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ بہت غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ انہیں خدا کا یا تو بیٹا بنا لیتے ہیں یا پھر خدا ہی بنا دیتے ہیں، خدا کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ پہلے کے دور میں بلکہ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں گے بہت ساری نعتیں، بہت ساری قوالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس طرح کے اشعار ہوتے ہیں کہ رسول سے مانگا جاتا ہے. اور وہ تو بہت ہی مشہور کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ انتہائی شرکی الفاظ ہیں، یہ ہے نا، انتہائی درجے کے. اس طرح کے قوالیوں، اس طرح کے نعتوں سے ہم سب کے بچنے کی ضرورت ہے. تو رسول کے تعلق سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کر آتے ہیں اس چیز پر جو نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رسول کو ایمان لانا ہوتا ہے. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مان لیجئے کہ اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں تک کچھ اچھی باتیں پہنچا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آمانا، پہلے ہمیں خود ایمان لے کر آنا ہوگا، خود ماننا ہوگا، خود تسلیم کرنا ہوگا. جو بات ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس پر ایمان لے کر آئیں، سب سے پہلے مومن ہم بنیں، سب سے پہلے مسلم ہم بنیں، بعد میں ہم اسے آگے تک پہنچائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم پہنچا تو دیں آگے تک، لوگوں تک پہنچا دیں، لیکن خود ہمارا اپنا ایمان نہ ہو. رسولوں کی یہ صفت رہی ہے، رسولوں کا یہ خاصہ رہا ہے، ان کی یہ فطرت رہی ہے، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رسولوں نے جو کچھ بھی پہنچایا بندوں تک، سب سے پہلے وہ خود اس پر ایمان لے کر آتے تھے. چاہے وہ کیا ہو، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جتنے بھی رسول گزرے ہیں، سب سے پہلے وہ مومن اور مسلم ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں کیا ہوں؟ سب سے پہلے مسلمان میں ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے اسلام میں لاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود ایمان لانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو رسول کے تعلق سے یہ بات آ گئی کہ رسول بھی ایمان رکھتے تھے، رسول بھی مانتے تھے، رسول بھی تسلیم کرتے تھے اس چیز کو جو نازل کیا گیا تھا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور ہر چیز کو مانتے تھے. جتنا بھی نازل کیا گیا، جو بھی نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، وہ اس کو انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے، یقین کر لیا. اور ماننے میں کیا بات شامل ہوتی ہے؟ کہ انہوں نے اطاعت کی، کہنا مانا. ایمان صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، یہ ٹھیک ہے، اسے کرنا، اطاعت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا ایک درجہ ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اب ہم. اور اس کے ساتھ ساتھ، رسول کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ والمؤمنون، تمام ایمان والے. اس سے یہ بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں،
تو ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ کیا ہم مانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو صرف ہمیں نام کا مومن و مسلم نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں اطاعت بھی کرنا ہے، ہمیں ماننا بھی ہے، ہمیں تسلیم بھی کرنا ہے، اپنی زندگی میں اسے اپلائی بھی کرنا ہے، فالو بھی کرنا ہے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں پائے گا جب تک کہ ہم کیا ہو جائیں، واقعتاً حقیقتاً شعوری طور پر ایمان نہ لے آئیں۔ جیسے قرآن کریم میں آیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، یعنی صرف تم نام کا ایمان نہ ہو تمہارا، بلکہ کیا ہو، حقیقی ایمان ہو، شعوری ایمان ہو، واقعتاً تم کیا ہو، ماننے والے ہو، تو تم مومن و مسلم کہلاؤ گے۔ آگے ہے کلن آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ سوال ہی پیدا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ایمان لے آئیں گے ہم، لیکن ایمان لائیں کس چیز پر، کس چیز کو ماننا ہے آخر؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ ایک عام مسلمان ہو، ایک عام مومن ہو، اسے ایمان رکھنا ہے، اسے ایمان لانا ہے، اسے ماننا ہے اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابیں، اس کے رسولوں کو ماننا ہے، ان پر ایمان لے کر آنا ہے اسے۔ اس تعلق سے اگرچہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے، ایک مرتبہ پھر اس ہم اور کیا کر لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ عمل میں کیا ہو جائے، پختگی آ جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا جو ایمان لے کر آنا ہے وہ اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایمان باللہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا سب سے پہلا، تو ایک اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے۔ پھر کیا کرنا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آنا کہ اللہ ہے لیکن وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ توحید پر ایمان لے کر آنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے اس کے نام ہیں، تمام ناموں پر ایمان لے کر آنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم صرف اللہ کو مان لیں، اس کی صفات کو نہ مانے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفات کو بھی ماننا ضروری ہے، اللہ کے تمام ناموں کو ماننا ضروری کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی نافع ہے، اللہ تعالیٰ ہی زار ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چھیننے والا ہے۔ ہر چیز پر ایمان لے کر آنا ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگی میں جو شرک آ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صفات میں غلو کرتے ہیں اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں غلو سے بچنا ہے، زیادتی سے بچنا ہے، افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام صفات پر ایمان لے کر آنا ہے، اور اللہ کے تمام حقوق پر ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، کسی کو بھی، نہ کسی انسان کو، نہ کسی مردے کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی قبرستان کو، کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے دعائیں صرف اللہ ہی سے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، کسی اور سے دعا کر لی، کسی آستانے پر جا کر، کسی مزار پر، کسی قبر پر، کسی درگاہ پر جا کر اگر ہم نے ہاتھ پھیلائے، دعائیں کر لی، تو یہ کھلم کھلا شرک ہے، یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ ہی سے مانگنا ہے، دعا بھی اللہ سے کرنا ہے، سجدہ بھی اللہ ہی سے کرنا ہے نا، اللہ کے خوشی کے لیے تمام کام کرنا ہے، اللہ کے رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، اور اللہ پر ایمان لانے کا ایک مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت مناسب نہیں، کسی اور کی اطاعت جائز نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس نے کہہ دیا تھا اور اس نے کہا تھا، نہیں، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو پھر اس کے حکم نہیں ماننا ہے، اور اگر کسی کی بات اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو اس کی بات ہم مان سکتے ہیں۔ کیونکہ کیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے جبکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور پھر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ بات بار بار اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ اکثر لوگ اس سلسلے میں بھی گمراہ ہو گئے ہیں۔ لوگ یا تو سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا پھر کچھ لوگوں نے فرشتوں کو ہی خدا بنا لیا کہ فرشتے کیا ہیں، ایک مافوق الفطرت چیز ہیں، اور ان کو ہی خدا سمجھ لیا لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں، بہت سے کام دیے ہیں، وہ اپنے اپنے کاموں کا انجام دے رہے ہیں، تو ان پر ایمان لے کر آنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔
نہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتابوں اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں بھی نازل کی ہیں اور رسول بھی بھیجے ہیں، رسول بھی مبعوث کیے ہیں اور کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں. تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آنا ہے اور تمام رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم صرف ایک کتاب کو مانیں گے، ایک ہی رسول کو مانیں گے، باقی نہ ہم کسی کتاب کو مانیں گے نہ کسی رسول کو، تو ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تمام ہی کتابوں پر ایمان لانا ہے، تمام ہی رسولوں پر ایمان لانا ہے کہ تمام ہی رسول اللہ کی طرف سے تھے، تمام ہی کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں. فرق صرف اتنا رکھنا ہے کہ ایمان ہمیں تمام رسولوں تمام کتابوں پر لانا ہے، لیکن اطاعت صرف آخری رسول کی ہمیں کرنا ہے، اپنے رسول کی کرنا ہے، اور قرآن آخری کتاب کو ہمیں کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے. فرق صرف اتنا رکھنا ہے، باقی ایمان سب پر لانا ہے کہ ہاں یہ بھی کیا ہے، اللہ ہی کی کتابیں ہیں اور یہ بھی اللہ ہی کے رسول تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کریں گے. اصل میں یہ بات اس وجہ سے بھی کہی جا رہی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم صرف اپنے نبی کو مانیں گے. یہود کہتے تھے کہ ہم صرف کیا ہے، بس تورات ہی کو مانیں گے اور ہم صرف کیا ہے، موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. یا جسے نصارہ نے کہا کہ ہم تو صرف عیسیٰ کو مانیں گے، ہم تو صرف انجیل کو مانیں گے. تو جب آخری رسول آ گئے اور آخری رسول کے آنے کے بعد یہ ضروری قرار دے دیا گیا تھا کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس بات کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ ہم صرف اپنے نبی کو اور اپنی کتاب کو مانیں گے. اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اللہ کے رسول پر ایمان لانا کمپلسری ہے، لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے کیا کرنا ہے، تفریق نہیں کرنا ہے. ایک تو یہ کہ رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرنا ہے. یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ ہاں وہ رسول تھوڑا کمتر ہے، وہ رسول ایسا تھا اور ایسا تھا. تمام ہی رسول کیا تھے، اعلیٰ درجے کے رسول تھے. تمام ہی نبی، جتنے بھی نبی اور رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سب کیا تھے، ایک سے بڑھ کر ایک. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں میں سے ہر رسول کو کسی نہ کسی رسول پر کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے، کوئی نہ کوئی فوقیت دی ہے، کوئی نہ کوئی اعلیٰ چیز ہر رسول کے پاس ہے. کسی کو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا ہے، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے، عظیم عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ہم نے کتنی چیزیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اعلیٰ چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی. تو ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے. اس لیے تفریق نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کم پر یا کسی کو زیادہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ ایسا ہے، نہیں. اور نہ ہی یہ فرق کرنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو تو مان لیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. یہ بھی فرق نہیں کرنا ہے. تمام ہی رسولوں پر کیا کرنا ہے، یکساں طور پر ایمان لے کر آنا ہے، برابر سے ایمان لے کر آنا ہے. اور اطاعت صرف آخری رسول کی کرنا ہے. تو لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا. اور پھر کیا کہنا ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو دہرانے کی ضرورت ہے، ہر ایک کی زندگی میں یہ عملاً نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم کیا ہیں، مان لیجئے کہ ہم قرآن بھی سن رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں سنتے ہیں، کبھی بہت سی آڈیو سنتے ہیں، بہت سی تقریریں سنتے ہیں، بہت سے پروگرام، اجتماعات، بہت سی ویڈیوز، بہت کچھ ہم سنتے ہیں. تو اب سننے کے ساتھ ساتھ صرف اتنا نہیں کرنا ہے کہ ہاں ہم اس کی بھی کلاس لیتے ہیں اور اس کی بھی کلاس لیتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ساتھ ساتھ کیا ہے، سمعنا کے ساتھ ساتھ واطعنا. یہ ضروری چیز ہے یہ کہ سنیں، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی کریں، مانیں بھی، عمل بھی کریں. یہ ایک لازمی چیز ہے. صرف سننا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم سنتے تو بہت ہے. اگر ہم اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، سب اپنے اپنے زندگی کا جائزہ لیں، تو آج ہم بہت کچھ سن رہے ہیں، بہت کچھ سن رہے ہیں، لیکن اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ کیا واقعتاً ہم اطاعت بھی کر رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں. تو سننے کے ساتھ ساتھ اطاعت ضرور ہونا چاہیے، عمل ضرور ہونا چاہیے. یہ بہت اہم آیت ہے یہ جو یہاں پر ہے، اور بہت ہی ہم سب کو کہنا چاہیے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں اس آیت کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اپنے کہنا چاہیے اپنی گرہ سے باندھنے کی ضرورت ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا. یہ بات اس وجہ سے بھی کہی جا رہی ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا قرآن کریم میں کیا جملہ نقل کیا گیا ہے کہ جب منافقین کا
ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا کہ جب وہ سنتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہم نے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، یعنی ہم کریں گے وہی جو کرتے چلے آ رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، سن لیں گے ہم سب کی لیکن کریں گے کیا، من کی۔ اس طرح کی بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سن لو سب کے لیکن کرو من کی، یا پھر کیا ہے کہ ہم نہیں سدھرنے والے اور ہم نہیں کرنے والے۔ تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات سن لیں تو پھر ہم کیا کر لیں، اس کو اپنی گرہ سے باندھ لیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اسے اپنے عمل میں لے کر آئیں، اپنے زندگی میں اتاریں، ہم تبھی اس سننے کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ پھر یہ چیز کس چیز میں شامل ہو جائے گی کہ جیسے جانور ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، سنتے ہیں وہ، ہے نا، قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کیا ہے، آنکھیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آنکھوں سے صرف دیکھتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا کہ دیکھنے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں جس کام کے لیے دی ہیں، اگر ہم نے اس کو اس کام پر نہ لگایا، باقی ہم نے تمام کام کر لیے، تو یہ نعمت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان اس لیے دی تھی کہ ہم اس سے حق بات سنیں، ہے نا، صحیح بات سنیں، سچی بات سنیں، اور پھر اس سننے کا حق یہ ہے کہ عملاً یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں سے ہم کیا کریں، اچھی باتیں دیکھیں، علم حاصل کریں، اچھی چیزیں پڑھیں، کانوں کا حق یہ ہے کہ ہم اچھی چیزیں سنیں، تو یہ کیا ہے، اس کا عملاً شکریہ ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو عمل کرنا یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ تو وقالوا سمعنا واطعنا، سننا ہے اور پھر کیا کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، ہم سب اپنے اپنے کیا کر لیں، زندگی میں اس چیز کو ہمیں لاگو کرنا ہے۔ سمعنا واطعنا سے بچنا ہے کہ سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں اور کریں گے وہی جو کرنا ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے اس کے بعد غفرانہ کا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر سورت کا اینڈ ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے سورت کا۔ اس پوری سورت کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر دعائیں سکھا رہا ہے، یعنی ہر چیز کے آغاز میں بھی دعا کرنا چاہیے ہمیں اور ہر چیز کے اختتام پر بھی دعا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سکھایا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں یہ چیز سکھائی ہے۔ جیسے مان لیجیے کھانے سے پہلے کی دعا تو کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا تو سو کر اٹھنے کی دعا، ہے نا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا تو گھر کے اندر آنے کی دعا، سفر سے پہلے کی، سفر کے آخر کی، ہے نا، باتھ روم جانے کی اور آنے کی، ہر چیز کے آغاز کے بھی اختتام کے بھی دعائیں ضرور سکھائی جاتی ہیں کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے مجلس سے پہلے کی دعا، مجلس کے اختتام کی دعا۔ تو یہ کیا ہے، نماز سے پہلے کی دعا، نماز کے بعد کی، ہر چیز کی دعائیں، آغاز کی بھی اختتام کی بھی، یہ ہمیں سکھائی گئی ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ ہم کتنا ہی کوئی اچھا کام کیوں نہ کر لیں۔ اب جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ حالانکہ ہم نے سورہ بقرہ سیکھی ہے، سورہ بقرہ پڑھی ہے ہم نے ابھی، اس کے باوجود بھی ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ غفرانہ کا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنے کے بعد ہمارے اندر گھمنڈ نہیں آئے، تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، بلکہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لو، اس کے بعد پھر کیا کرو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہو سکتا ہے اس کام میں غلطی ہو گئی ہو، اور بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی لازماً، مجھ سے بھی ہو سکتا ہے سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہو، آپ سے ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی بھی ہو گئی ہو، پڑھانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، آپ کو پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، یا پھر کیا ہے عمل میں کہ ہم نے بہت کچھ سنا تو بہت کچھ پڑھا لیکن عمل نہیں کر پائے ہم، یہ بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے، لازماً ہوئی ہے، یقیناً ہم سے ہوئی ہے، سب سے ہوئی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ غفرانہ کا، اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دینا، معاف کر دینا، ہم سے بہت غلطی ہو گئی۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد یقیناً اپنے غلطیوں کا بھی احساس ہوا، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، سب کو اپنے سب کے سامنے غلطیاں آئی ہوں گی کہ ہاں یہ چیز تو میری زندگی میں نہیں تھی اور یہ چیز تو میری زندگی میں تھی، مجھ سے تو یہ گناہ ہوئے ہیں، میں تو اس چیز کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی آج تک، میں نے تو ایک نئی چیز پڑھی ہے یہ، اور میرا تو یہ عمل تھا، بند کر دیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم نے اس سے ایک چیز یہ بھی سیکھی کہ کتنا ہی ہم اعلیٰ کام کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی برتر کام کیوں نہ کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ تو بخش دے۔ اور جیسے ہم مان لیجیے ہم اجتماعات میں ہوتے ہیں، درس میں ہوتے ہیں،
اتنا اچھا کام کرنے کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں آخر میں؟ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کہ حالانکہ اتنا اچھا کام کر کے اٹھے اس کے باوجود معافی مانگ رہے ہیں ہم. تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم کیا ہیں، ایک کمزور ناتواں مخلوق ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، عمل کرنے میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنا چاہیے. بہت سی غلطیاں ہم سے جان بوجھ کر ہوتی ہیں، بہت سی انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہے نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام مکمل کر لیا تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول سے کیا کہا گیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، جب کامیابی آ جائے، جب دین پورے دنیا میں غالب آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یہ انتہائی خوشی کا موقع ہوگا، انتہائی فخر کا موقع ہوگا. یہ انتہائی انسان کے لیے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کا دین مکمل ہو رہا ہے، اس کا دین کیا ہو رہا ہے؟ غالب ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے. کس قدر خوشی کا مقام ہوگا یہ. لیکن اس کے باوجود سکھایا کیا جا رہا ہے؟ خوشی کے اس موقع پر سکھایا جا رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، اس کا شکریہ ادا کرو اور اس سے معافی چاہو، استغفار کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت زیادہ استغفار کرنا شروع کر دیا تھا. حالانکہ وہ اللہ کے رسول جو کہتے تھے اپنے بارے میں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ان سے کہا گیا کہ اور زیادہ استغفار کرو، اور انہوں نے دین مکمل ہونے کے بعد اور زیادہ استغفار کرنا شروع کر دیا تھا. تو کسی بھی چیز کے، کسی اہم نعمت، کسی اہم خوشی کے ملنے کے باوجود بھی تکبر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا ثبوت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دینا. جسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی. کتنا اہم کام تھا، کتنا اہم سعادت تھی یہ ان کے لیے. کعبے کی تعمیر فرمانا بھلا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بہت اہم بات تھی، یہ کہ جن کے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر عمل میں آئی. اس کے باوجود انہوں نے دعا کیا کی تھی کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد؟ ان کے اندر کوئی گھمنڈ، کوئی غرور نہیں آیا تھا. انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ تو قبول کر لینا ہمارے اس عمل کو، تو سننے والا، تو جاننے والا ہے. تو کوئی بھی عمل کرنے کے بعد اپنے اندر غرور اور گھمنڈ کرنا ہے کہ ہم تو یہ کرتے ہیں اور ہم نے تو ایسا کیا، ہم نے اتنی بار قرآن پڑھا دیا اور ہم نے تو اتنی صورتیں پڑھا دی اور ہم تو اتنی کلاسیں لیتے ہیں. یہ تمام غرور اور گھمنڈ سے بچنے کے باوجود کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم چھوٹا سا عمل کر رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا ہمارا عمل ہے، کمتر سا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو بس ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا. ہم سے اس عمل کو کرنے میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کر دینا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ معافی مانگنا ہوگی. سورت کے اختتام پر ہم سب کو معافی مانگنا ہے. آخر میں ہمیں دعا بھی سکھائی جا رہی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی ہے، پلٹنا اللہ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہم سے ہمارے اعمال کی باس پرس کرے گا. آخرت کو پیش نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. میرے خیال سے اب آخر کی آیت مکمل نہیں ہو پائے گی کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، ٹائم زیادہ لگے گا اس کو سمجھانے میں. اس لیے ہم انشاءاللہ آخر کی آیت کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں.